अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ अफवान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। आज के पॉडकास्ट में हम मिला रहे हैं आपको एक ऐसे शख्स से जो कि टीचर भी हैं, एक खोजी हैं, रिसर्चर हैं और एक बेहतरीन राइटर हैं, जो कि मोर दैन 5 बुक्स के राइटर भी हैं। उनकी लेटेस्ट किताब लाहौर के 100 मादूम होते हुए मकामात, हिस्ट्री लवर्स में एक नया जुनून उसने पैदा किए है। आज हम उस पर भी बात करेंगे। उनके सफ़र की डिस्कवरीज़ जिन्होंने इनको लाहौर का खोजी बनाया, उसके बारे में बात करेंगे। इन कहानियों का जो हमारे शहर की गलियां, दीवारों और पुराने मकामात में छुप कर हमसे गुफ्तगू करना चाहती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स वेलकम फ़िज़ान नकवी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको स्टूडियोज़ में खुश आमदेद। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने टाइम निकाला अपनी मसरूफियात में से और हमें टाइम दिया और आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। अगेन आपका बहुत शुक्रिया। तो फ़िज़ान, आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? डिस्कवरी का, टीचिंग का, एक्सप्लोरिंग का और ये सारी चीज़ें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने टाइम दिया और ये मौका फ़राहम किया कि हम इस प्लेटफार्म से लोगों के सामने हम बात करें। जहाँ तक बात है सफ़र की, तो चीज़ें इंसान के अंदर ही कहीं ना कहीं पनप रही होती हैं और इंसान के अंदर ही कहीं ना उसको बस एक उभारने के लिए एक वो जज्बे की, एक वो तहरीक की ज़रूरत होती है, एक चिंगारी की ज़रूरत होती है। एक चिंगारी की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल सही इसी है। तरह ही मुझे भी ये चिंगारी जो थी घर से ही मिली थी। और जो मेरे नाना थे, चूँकि वो अमृतसर से आए थे हिजरत करके, तो उनकी बहुत सारी कहानियाँ जो कि एक पार्टीशन से पहले का जो मुआशरा था, फिर वहाँ के लोग थे, उनके ऊपर वाबस्ता होती थी। और फिर दूसरी एक बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ कि मेरी वालदा गो के साइंस टीचर थी, लेकिन उन्होंने एमए तारीख भी किया था। अच्छा। तो उनकी वो किताबें जो घर में एक कॉर्नर में पड़ी रहती थी, और मैंने फिर बहुत कम उम्री में ही वो किताबें बचपन में पढ़ना शुरू की। और उसमें ज़बरदस्त। अहद मुगलिया और अहद पंजाब और तारीख़ इस्लाम वगैरह, यानी हिस्ट्री का आपको बचपन से ही तो वो इब्तदाई शायद जो मेरे अंदर एक पैदा हुआ है शौक तारीख़ का पैदा हो शौक, गया। वो वही किताबें थी। और फिर आगे हमारे इलाके के अंदर बहुत सारे तारीख़ी मुकामात थे आसपास, तो वो वहाँ जाना, देखना और फिर उसके बारे में मालूम करने की कोशिश करना और लोगों से सवाल पूछना, तो ये एक इब्तदाई शौक़ था। और फिर ये सफ़र इस तरह आगे बढ़ा के किताबों से निकल के फील्ड में आ गया। तो इसी तरह मुझे याद है कि 2007 में अनारकली के फुटपाथ से मुझे एक किताब मिली जिसका उन्वान ही यही था, अहद मुगलिया में लाहौर के बारे में। तो वो फिर एक सोसाइटी थी जिसका नाम लो कोट कल्चर एंड हेरिटेज सोसाइटी था। तो मैंने वो ज्वाइन की और उसके जो उस वक्त चेयरमैन थे राव जावेद इकबाल मरहूम थे। तो उनका भी उन्वान लाहौर ही था और वो लाहौर पे बहुत सारा काम करते थे, वो टूर करवाते थे, फ़ोटोग्राफ़ी की नुमाइशें लगाते थे, फिर उसके अलावा किताबें लिखते थे। तो इस तरह उन्होंने जब फिर मुझे अपनी किताब नई शाया हुई, तो उस पे जो मुझे ऑटोग्राफ दिया, तो उस पे उन्होंने मेरे नाम के साथ लाहौर का खोजी लगाया। तो लाहौर का खोजी आपको लक़ब उन्होंने दिया? जी, राव जावेद साहब ने अपनी किताब के ऑटोग्राफ में मुझे लाहौर का खोजी कहा। तो किस बुनियाद पे उन्होंने आपको लाहौर का खोजी का, आपने क्या डिस्कवर करके दिया उनको? क्या खोज लगाई आपने? हाँ, चूँकि नई चीज़ें तो शायद मेरे लिए होंगी, क्योंकि मैं बहुत शौक़ रखता था और एक इब्तदाई फ़ेज़ में था। तो 2007 से लेकर तकरीबन 10-11 तक मैं उनके साथ घूमता था, फिरता था, उनसे मालूमात लेता था और मुख्तलिफ़ लाहौर की जो इमारतें थी, जगह थी, उनके बारे में मैं उनसे सवाल करता था कि सर ये गुंबद क्या है, वो मस्जिद क्या है, फलां सराय की क्या तारीख़ है। तो वो चूँकि मेरे उस जज्बे को जान चुके थे, तो शायद उन्होंने इस बुनियाद पर ही उनको लगा कि लड़का कुछ ना कुछ बिल्कुल खोजेगा। तो वो नाम बड़ा यूनिक सा था। फिर मैंने सोशल मीडिया पे उसी नाम से अकाउंट बनाया और फिर वो बहुत जल्द ही मकबूल हुआ। तो ये लिखने का शौक शुरू से था ये भी कि ये? जी, लिखने का शौक़ इब्तदाई तौर पे तो कॉलेज के ज़माने में, स्कूल के ज़माने में मैं छोटी मोटी तकरीर करता था। तो तकरीर करने से पहले लिखनी पड़ती थी, तो लिखते हुए फिर वो चूँकि एक मजमून ही बन जाता है जिसमें आप मुखातिब करते हैं, लेकिन खैर उनका जो अंदाज़े बयान है मुख्तलिफ होता है। तो उसके बाद फिर मैं छोटे छोटे मज़ामीन लिखा करता था जो कि कहीं शाया तो नहीं होते थे, लेकिन मैं एक नोट्स के लिए लिखता था। तो बाद में फिर 2012 में मैंने पहला जो मेरा आर्टिकल शाया हुआ, जो रोज़नामा पाकिस्तान में बच्चों वाले पेज पे छपा था। तो उसके अलावा फिर जो पहली किताब आपकी कब मंजर आम पर आई, तो किस वो बारे में 2012 में मैं चूँकि रोज़नामा पाकिस्तान जैसे एक नामवर जरीदे में लिख रहा था और फिर बच्चों के लिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा जो काम था वो मंजर आम पर आना शुरू हुआ। तो फिर
بہت جلد ہی یعنی 1.5-2 سال کے بعد ہی مارچ 2014 میں میں روزنامہ وقت کے ساتھ وابستہ ہوا اور وہاں پھر میں سنڈے میگزین کے اندر ہر ہفتے جو ہے وہ یعنی اتوار والے دن وہ شائع ہوتا تھا. سنڈے میگزین میں آرٹیکل دینے لگا. تو اس طرح سے اس کا موضوع کیا تھا ان آرٹیکلز کا؟ جی ان آرٹیکل کے موضوعات جو تھے وہ یہی لاہور اور تاریخ کے اور ورثے کی عمارتیں اور شخصیات ہی تھیں. تو 2016 میں میری پہلی کتاب جو لاہور میں گرو ارجن دیو جی کی یادگاریں شائع ہوئی تھی. اچھا, تو وہ صرف اس کے متعلق تھی؟ جی, وہ 5ویں گرو ارجن دیو لاہور کے اندر جہاں جہاں ان کی یادگاریں بنی ہوئی تھی. جیسا کہ کتنی یادگاریں ان کی؟ میں تو نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں. جی, ان کی 5 مقامات ہیں لاہور میں بڑے ہیں جو ان کے اپنے کہہ لیں کہ زندگی کے یادگاریں ہیں. لیکن ایک یادگار جو ہے وہ گرو ارجن نگر کے نام سے جو شالمی کے باہر کا علاقہ کہلاتا ہے, وہ ان کی میموری میں سکھوں نے بعد میں بنایا تھا. اچھا, تو ان کا مطلب سمادنی وغیرہ بھی یہیں پہ ہے؟ جی, ان کی شہادت یا ڈیتھ جو ہے وہ لاہور میں ہوئی تھی, جو کہ شہنشاہ جہانگیر کا ٹائم پیریڈ تھا. تو لاہور میں شاہی قلعے کے باہر جو آپ گرودوارہ دیکھتے ہیں جو سنہرے گنبد والا ہے, تو وہ اصل میں ان کی سماد ہے جہاں ان کی وفات ہوئی. اچھا, صحیح. اور اس کے بعد آپ نے پھر سفر شروع ہو گیا کتابوں کا, لکھائی کا؟ جی, وہ باقاعدہ کتابی شکل میں پہلا کام تھا 2016 میں جو آیا, اور پھر اس کے اگلے سال ہی 2017 میں نے نواب وزیر خان کے اوپر تحقیق کی. تو نواب وزیر خان کی وزیر خان مسجد والے؟ جی, مسجد والے ہیں. تو ان کی لاہور میں بہت ساری اور بھی عمارات ہیں, جیسے باغ نخلا جس کے اندر پنجاب پبلک لائبریری ہے, وہ انہی کی یادگار ہے. بارہ بھی ہے, بارہ دری بالکل. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو باٹی گیٹ میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو کہ انہوں نے بنوائی تھی. اسی طرح دہلی گیٹ میں ایک اور پرانی مسجد تھی جو نواب صاحب نے خود اس کو پرانی کو گرا کے نئے اس پہ بنوا لیا تھا. اسی طرح ایک سرائے ہوتی تھی جو دلی گیٹ کے باہر تھی, وہ بھی نواب وزیر خان کی ہی سرائے تھی. اب اور شاہی امام کا تو سب کو پتہ ہے, جو اس کے ساتھ سرائے ہوتی تھی. جی بالکل. تو وہ ہر ایک گیٹ کے ساتھ سرائے ہوتی تھی جو کہ رات کو چونکہ گیٹ بند ہو جاتے تھے تو رات کو جو لوگ مسافر جو لیٹ پہنچتے تھے شہر, سرائے نہیں ہے وہاں پہ. جی, سرائے ختم ہو چکی ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ لاہور کی جہاں تہذیب و ثقافت اور آثار کو محفوظ کیا جا رہا ہے, وہاں پر بہت ساری ایسی روایاتی جو ہماری چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. جیسے ایک مثال میں سرائے کی دی ہے. سرائے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایک باولی کلچر جو تھا, باولی ختم ہو گئی. لاہور میں ایک بھی باولی صرف محفوظ گیریزن کے اندر ہے. اس کے علاوہ ایک برہمن آباد میں جو آثار کے طور پر رہ گئی ہے, لیکن اور کوئی باولی اس وقت نہیں ہے. اسی طرح جنجگار ایک کلچر ہوتا تھا لاہور کا, جو ہر کمیونٹی کے لیے ایک علیحدہ جنجگار ہوتا تھا, جہاں پہ شادی بیاہ کی رسمیں بھی ہوتی تھی, اور جو براتیں 2-3 دن ٹھہرتی تھیں آ کے, وہاں پہ وہ قیام پذیر ہوتی تھی, اور وہ پورے محلے کے لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر کے لڑکی کے گھر والوں کو کھانا دیتے تھے, راشن دیتے تھے, گڑ دیتے تھے, چیزیں دیتے تھے, تاکہ وہ جو 100-150 افراد 200 افراد اس جنج گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے. تو وہ ایک ہماری معاشرتی قدریں تھیں, ویلیوز تھیں, جو آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. ذرا باولی کے بارے میں بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ وہ بھی ایک بڑا رچ کلچر تھا ہمارا. باولی بھی اس زمانے میں تو شاہی جو بادشاہ ہوتے تھے حکومتی سطح پر بنائی جاتی تھی, لیکن بعض کچھ مقامی بھی لوگ جو تھے وہ باولی بناتے تھے, اور یہ ایک رفاع عامہ کا ایک عوامی منصوبہ ہوتا تھا جس کا مقصد تھا کہ زمین کے نیچے ایک تالاب ہوتا تھا جس کو اوپر ایک باقاعدہ چھت ہوتی تھی, کور کیا جاتا تھا, اور اس میں ایک سیڑھیاں ہوتی تھی. اس سیڑھیوں کے ذریعے سے لوگ پانی کی رسائی وہاں تک ہوتی تھی, تو وہ پانی محفوظ بھی رہتا تھا, اور کنوؤں کے ذریعے سے اس کا جو واٹر لیول تھا وہ مینٹین رہتا تھا, اور لوگ اور جانور اور انسان پیتے تھے. جانور کے لیے بیسیکلی یہ تھا کہ بالکل. اور یہی باولیاں ہمیں جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ جو شیرشاہ سوری نے بنوائی تھی, ہر 10 کوس کے فاصلے پر باولی اور ساتھ سرائے اور ساتھ یہ پورا کلچر تھا جو جی ٹی روڈ کے ساتھ تھا, جو آج ہمیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کی ٹوٹل کتابوں کی تعداد کتنی ہو چکی ہوئی ہے؟ جی, میری اپنی جو تحریر کردہ یا اپنی تحقیق کی کتابیں ہیں ان کی تعداد 9 ہے, لیکن اس کے علاوہ جو میں نے کچھ تدوین کی ہے, کچھ آرٹیکل جمع کر کے کتابیں مختلف جو ہمارے لکھنے والے تھے وفات پا گئے تھے, جیسے مسعود یاد بٹ صاحب ہیں, ان کی 2 کتابیں ان کی ڈیتھ کے بعد شائع کی. اسی طرح اور بہت سارے جو کچھ رائٹر تھے ان کی کتابوں کو ایڈٹ کر کے کمپائل کر کے دوبارہ بھی ہم نے شائع کی. آپ کی اپنی ریسرچ میں 9 کتابیں ہیں؟ جی, میری اپنی 9 کتاب. اور آپ کی جو لیٹسٹ کتاب ہے وہ یہی ہے, ایکسپلور لاہور کے معدوم ہوتے ہوئے 100 مقامات. جی. اچھا, یہ 9 کتابوں میں سے سب سے زیادہ مشکل کون سی تھی جس میں آپ کو ریسرچ زیادہ کرنی پڑی, اور ریوارڈنگ بھی آپ کو ان میں سے کوئی بک ہے رہی ہے
جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں گے جی میرا خرچہ پورا ہو گیا جی کتاب جو ہے وہ کبھی بھی خرچہ پورا نہیں کرتی، اور بالکل آج کل کے زمانے میں نہیں کرتی. ہم جس سوسائٹی میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر ایسی کوئی کتاب نہیں ہوتی جو ریوارڈ جو ہے دے. تو اس میں جو ریوارڈ وہی ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو شخص ملے، کوئی دوست ملے اور وہ کہ یار میں نے آپ کی کتاب پڑھی تھی، جی بس جو اتنا لفظ ہوتا ہے وہ رائٹر کے لیے کافی ہوتا ہے. تو باقی کوئی کتاب بھی نہ تو تجارتی مقصد کے لیے لکھی جاتی ہے اور نہ ہی چھاپی جاتی ہے. جی بالکل. تو رائٹر کی جو ایک تسلی ہوتی ہے اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کی کتاب پڑھ لی. نہیں تجارتی مقصد بھی ہوتا ہے، ایسی بات ہے، لوگ بہت پبلشرز کا ہوتا ہے وہ، مطلب رائٹر کو جو کوئی رائلٹی دے دیں تو دے دیں، ان کی مرضی ہے. آج کل کوئی نہیں دیتا. وہ بھی کوئی نہیں دیتا، کیونکہ آج کل ہمارا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شغف ختم ہو گیا ہے اور سننے کا بھی شغف ختم ہو گیا ہے. صرف وہ 15-20 سیکنڈ کی واحیات ریلز دیکھ لیں وہاں تک محدود ہو گئے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے جو کہ ایک وفاقی یونیورسٹی ہے، ایک بہت مشہور ادارہ ہے جس سے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد، اسٹوڈنٹ، طلبہ جو دور دراز علاقوں میں ہیں اس یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ایک زمانے تک ان کو کتابیں بنڈل بنا کے ان کے گھر پہ دی جاتی تھی اپنے کورس کے مطابق. لیکن پچھلے 2 سال سے اس یونیورسٹی نے جو ایک المیہ یہ کیا کہ کتابیں چھاپنا بند کر دی. اب اپنے پورٹل کے اوپر جسٹ انہوں نے PDF کتابیں وہاں رکھ دی ہیں. جو اسٹوڈنٹ جس ڈومین کا ہے وہ اپنے سبجیکٹ کے مطابق، کوڈ کے مطابق وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو یہ کتنا بڑا ایک نیگیٹو پہلو ہے اس حوالے سے کہ جو فزیکل کتاب کی ویلیو وقت ہے وہ اس لحاظ سے آپ کیا سبق دے رہے ہیں بچوں کو کہ آپ PDF پڑھیں اور پاس ہو جائیں. تو یہ ایک بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے اس حوالے سے. اسی طرح جو ای بکس ہیں، ای بکس کا مقصد کتاب کو محفوظ کرنا تھا، آسان بنانا تھا، نہ کہ اس کی ہارڈ کاپی کی موت تھا. تو لیکن ہمارے معاشرے نے یہ کیا کہ ہم نے سافٹ کاپی کے چکر میں ہارڈ کاپی کو متروک کر دیا. بہرحال جی ایک ہر زمانے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ابھی آپ جو اپنے ممالک میں بھی دیکھیں، باہر کے ممالک میں بھی دیکھیں، وہاں پہ بھی یہ ای بکس کا کنسیپٹ بہت زیادہ چل رہا ہے. تو اچھا فیضان مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ماشاء اللہ 9 بکس کے رائٹر ہیں تو آپ کا پروسیس کیا ہے؟ فیلڈ ورک کرتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اسٹوری لیتے ہیں، یا فیکٹس آپ تلاش کرتے ہیں، یا لوگوں کے رسپانسز لیتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی تحقیقی عنوان پر جب کوئی کتاب تیار ہوتی ہے اس کے لیے فیکٹس بڑے ضروری ہوتے ہیں. اس کے لیے بہت ایک طویل صبر آزما قسم کا ایک ہوتا ہے، مختلف فیز ہوتے ہیں. تو اس میں ابتدا میں تو ایک خاص عنوان کے اوپر ایک آرٹیکل ہی لکھا جاتا ہے. تو بعد میں اگر اس پہ تشنگی رہ جائے اور لگے کہ یہ اس میں مزید وضاحت اور مزید تفصیل ہونی چاہیے تو پھر اس پہ مزید چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس میں فیلڈ ورک سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو فیلڈ ریالٹیز کے بغیر آپ کتاب نہیں لکھ سکتے. اور ہمارے ہاں تو یہ رواج بن چکا ہے کہ ٹیبل ریسرچ جس کو ہم کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے 5-10 کتابوں کے اندر سے ملا کے آپ ایک کتاب نکال سکتے ہیں. تو لیکن خیر یہ اس چیز کا المیہ ہے کہ اس میں جو اصل فیکٹ اینڈ فگرز ہوتے ہیں وہ بڑے ویک ہوتے ہیں. اور جیسے کوئی سیاحتی کتاب ہے تو اس میں جب ایک شخص وہاں گیا ہی نہیں ہے، وہاں کی اوریجنل اس نے صورتحال دیکھی ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے وہاں کے فاصلے بتا سکتا ہے یا اس کی سراؤنڈنگ کے آس پاس کیا ہے بتا سکتا ہے. تو اسی طرح اس کے علاوہ ریسرچ میں جو ہے وہ کتابیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو اس ٹاپک پہ اگر پہلے لکھی گئی ہیں، اور اگر آپ نے نہیں لکھی گئی تو آپ پہلے ہی کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح پھر اس میں جو ہے انٹرویوز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو مقامی لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے جو آنکھوں دیکھے حال احوال ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے جو تحقیق کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو اور بڑا صبر آزما ہوتا ہے اس پورے کو آپ فالو کرتے ہوئے اپنے ساری بکس. جی کتابیں چونکہ انسان سیکھتا ہے تو جو کچھ چیزیں میں نے پہلی کتابوں میں شاید میری کمزوری رہی، بعد میں میں نے اس کو کوشش کیا کہ امپروو کیا جائے اس کو. اچھا 100 معدوم ہوتے ہوئے لاہور کے مقامات، یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟ جی بنیادی طور پر جب میں نے اپنی تحقیق کا کام شروع کیا یا جو مجھے شوق تھا وہ پرانی اور کھنڈر عمارتوں میں ہی تھا، جو ان کے دیکھنا، تلاش کرنا ان کے بارے میں. تو میں اس طرح مختلف پچھلے 15-18 سال سے لاہور کے پرانے تاریخی اور کھنڈرات کو دیکھ رہا تھا، فوٹوگراف کر رہا تھا، خاک چھان رہا تھا. تو وہ جمع کرتے 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 میرے پاس تقریباً 125 کے قریب یعنی 130 مقامات جمع ہوئے. اس میں تو بالکل. تو وہ پھر اس میں چونکہ ایک ہماری پیجز کی بھی لمٹ ہوتی ہے، اس میں پھر پرنٹنگ کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر اور بڑے مسائل ہوتے ہیں.
تو اس کا راؤنڈ فگر پورا کرنے کے لیے جو ہے 100 کر دیں گے وہ آپ نے۔ ڈاکٹر علی عثمان قاسمی صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ آپ راؤنڈ فگر پہ 100 رکھ لیں، صحیح۔ تو اس لیے پھر اس کتاب میں ہم نے صرف 100 مقامات کو کیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو تلاش کرنا چاہیں تو شاید 100 اور نکل سکتے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ فیضان کی بک ہے 100 معدوم ہوتے ہوئے مقامات لاہور کے، اور یہ بڑی اچھی ذہین قسم کی بک ہے، اور بڑی اچھی اس کی پرنٹنگ کوالٹی بڑی اچھی ہے، اور پورا یہ انہوں نے تصویریں ساتھ لگا کے اور اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے مقامات کو۔ اور اگر آپ لاہور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لاہور کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی کتاب ہے، اور اس کو آپ آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کے توسط سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ جگہیں 100 آپ نے یا 130 جگہیں جو ایکسپلور کی، آپ کو پہلے سے پتہ تھی کہ جب آپ نے بک رائٹ کرنا شروع کی اس کے بعد آگے آتی گئیں جگہیں؟ نہیں، کتاب میں نے کوئی باقاعدہ آئیڈیا کے تحت کوئی ٹائم فریم رکھ کے یا پچھلے 2-4 سال میں نے نہیں کی، بلکہ یہ کتاب کہہ لیں ایک طرح سے میری 15 سال کی جرنی ہے۔ اوکے۔ جگہیں اور مقامات چونکہ آلریڈی میں پچھلے 15-18 سال سے یہی دیکھ بھی رہا تھا، جمع بھی کر رہا تھا، فوٹوگراف بھی کر رہا تھا، ڈاکیومنٹ بھی کر رہا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ محسوس ہوا کہ بہت ساری جگہیں دن بدن گر رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، اور ایسی اگنور ہیریٹیج جو ہے اس کو جمع کیا جانا چاہیے۔ تو جب تیار ہوا اردو میں کتاب کے لیے، تو یہ 2021 کی بات ہے جب یہ کتاب مکمل کر لی تھی میں نے۔ تو بعد میں پھر اس کا باقی کا جو پروسیجر تھا، جیسا کہ اس کی ڈیزائننگ تھی، پھر ڈیزائننگ کے علاوہ اس کی پروف ریڈنگ تھی، پھر پرنٹنگ تھی، تو سارا خود ہی کرتے ہیں یا؟ جی، پروف ریڈنگ تک میرا کام ہوتا ہے، اس کے بعد ڈیزائننگ جو ہے وہ ہم نے ایک بھی آرٹسٹ تھے ان سے، ہم نے یہ گوہر بٹ صاحب ہیں ان سے کروایا، اور انہوں نے یہ شاہکار نمونہ تخلیق کیا۔ اس کے علاوہ پھر بعد میں پرنٹنگ جو تھی اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑی، اور چونکہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ تھی تو اس میں ہمیں بڑا اچھا پیج لگایا ہوا ہے، آرٹ پیپر لگا ہوا ہے اس میں، اور اس میں ہمیں تقریباً یہ اس سارے پروسیجر میں ہمیں 4 سال کا عرصہ لگ گیا۔ 2021 کے مڈ میں یہ کتاب مکمل ہو چکی تھی، لیکن یہ اب 2025 کے آخر میں آ کے شائع ہوئی ہے۔ اچھا فیضان، یہ مجھے بڑا ہوتا ہے کہ میں نے لاہور کو بڑا وزٹ کیا ہوا ہے، میں نے لاہور کی بہت ساری جگہیں دیکھی ہوئی ہیں، لیکن میں نے یہ ان کی تھوڑی کنٹینٹ دیکھ رہا ہوں جو 100 مقامات ہیں، ان 100 مقامات میں چند ایک چھوڑ کے میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی بھی مقام نہیں دیکھا ہوا۔ مریم زمانی مسجد، قدیمی مسجد بھینی، مسجد کساف خانہ والی، مسجد خرد و نواب، گردوارہ روڑی صاحب جہمن، اور اس طرح گردوارہ گورو گوبند سنگھ اڈیارہ، گردوارہ پڑھانا، مطلب یہ ایسی ہے، مزار میاں بائی المعروف مائی بخاری، مقبرہ مائی دائی، مقبرہ، یہ نام بھی پہلی باری میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ کیا مطلب کہ آپ کو کیسے آپ کو ساری جگہ ملی؟ جی، جگہیں تو یقیناً زمین کے اوپر ہی ہیں، اور اس کو تلاش کرنا ایک مشکل کام تھا، اور چونکہ یہ کوئی بھی مشہور جگہ نہیں ہے، بالکل مشہور نہیں ہے اس کتاب میں نے مشہور جگہ رکھی نہیں کوئی بھی۔ مطلب یہ لاہور کی کھوج میں اگر آپ بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، ہمیں تو یہی پتہ ہے، یا چاند جو حویلیاں ہیں جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یا مسجد وزیر خان ہے، یا وہ ڈیلی گیٹ کا دروازہ ہے، یا اس کے ساتھ وہ جگہیں ہیں، وہ ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، ادروائز تو اور ساری جگہیں تو کبھی ان کے بارے میں نہ پتہ ہے نہ سنا۔ جی، اس کتاب کی خصوصیت یہی رکھی گئی ہے کہ اس میں عوامی لاہور جو داتا صاحب سے شروع ہوتا ہے بادشاہی مسجد تک، اور شاہی قلعہ اور شالامار باغ اور مقبرہ جہانگیر تک رہتا ہے، یہ تمام مقامات اس میں شامل ہی نہیں ہیں۔ اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے جو پروٹیکٹڈ مونیومنٹس ہیں ان کی تعداد 40 ہے لاہور میں، تو 40 مقامات میں شاید اس میں نے 15 یا 20 شامل کیے ہیں جو پروٹیکٹڈ ہیں، لیکن ان کی حالت چونکہ اس طرح کی خراب تھی کہ جس وجہ سے مجھے اس کتاب میں شامل کرنا پڑا، تو باقی مقامات اس میں شامل ہی نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے اتنی عمارتیں اور اتنی چیزیں اس میں دکھائی ہیں، وہ کسی بھی اینگل سے جو ہے وہ اویکیو بورڈ کی پراپرٹی ہے، چاہے وہ ورلڈ سٹی کے انڈر آتے ہیں، چاہے وہ محکمہ آثار قدیمہ کے آتے ہیں، چاہے وہ محکمہ اوقاف کے آتے ہیں، محکموں نے تباہ کر دیا، تو وہ آپس کی جو ایک تقسیم ہے ان عمارتوں کی، اس وجہ سے ان بیچاروں کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں، یہ 100 جگہیں آپ نے اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے کون سی ایسی کوئی 3-4 جگہیں ہیں جن کے بارے میں آپ کہیں گے اگر اس کو اچھی طرح ریسٹور کیا جائے
تو یہ بڑا اچھا وزٹرز پوائنٹ بن سکتے ہیں. جی اس میں 100 میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 90% جو جگہ ہیں وہ ساری اگر ریسٹور ہو جائیں تو پاکستان لاہور کے اندر جو ٹورزم کا سکوپ ہے وہ میں کہتا ہوں کئی گنا زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ ایک دن میں یا 2 دن میں 3 دن میں دیکھنے والی نہیں ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ لاہور صدیوں سے تہذیبوں کا مرکز رہا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں تو اس میں آپ مغل دور سے پہلے کی کئی عمارتیں یادگاریں موجود ہیں, پھر مغل دور کے اندر پیک پہ پہنچ گیا یہ عمارتیں بننے کا پروسیجر, پھر سکھ پیریڈ میں بہت ساری نئی بنی, پھر انگریز دور میں بھی بے شمار ایسی تخلیقات ہوئی ہیں. تو یہ ایک صدیوں پر محیط عمارتوں کا ایک نمونے ہے, لاہور کی ایک ہسٹری ہے. تو اگر آپ ان کو مٹا دیتے ہیں تو آپ نے یعنی اس دور کی اس تاریخ کو ہی ختم کر دیا جو اس کے اندر عمارت کے اندر جھلکتی ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ جی پی او کی جو ڈوم ہے اس کے اندر ملکہ کا کراؤن بنا ہوا ہے. اچھا, ملکہ کا جو کراؤن ہے, گولڈن کراؤن ہے, وہ اس عمارت کے اندر ڈپکٹ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ملکہ کی سلور جوبلی منائی جا رہی تھی. اچھا, جب جی پی او لاہور کی عمارت بنی. پہلی بار سن رہا ہوں. اسی طرح ہر عمارت کے اندر ایسی کچھ نہ کچھ ایسے فگرز ہیں, ایسی کچھ نہ کچھ یونیکنیس ہے جس کی وجہ سے اس عمارت کو بچایا جانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ عمارتیں جو پارٹیشن کے بعد اسپیشلی غیر مسلموں کی تھیں وہ جو مہاجرین آئے ان کو دے دی گئی, اور آج تک وہ مہاجر اس کے اندر آباد ہے, اور انہوں نے دن بدن اس کو بتا بھی رہے تھے کہ اندرون شہر میں جائیں تو رات کو جائیں تو بالکل کھدائیاں کر کے اور ان پہ نئی چیزیں بن رہی ہیں. اور اسی طرح جو عمارتیں مندر ہیں, گردوارے ہیں, ان کو توڑ کے اس میں اپنی مرضی کی امینڈمنٹ کر کے پلازے بن رہے ہیں اور 4 بیسمنٹس بن رہے ہیں. لاہور کے اندر اگر ہم بات کریں تو لاہور کے اندر بالکل بارڈر کے اوپر 2 بڑے اہم مقامات ہیں اور بڑے ہیوج سٹرکچر ہیں, جیسا کہ پٹانا کے اندر ایک سکھوں کی حویلی ہے, گو کہ وہ اس فیملی کے پاس ہی ہے جن کی تھی, تو اس کو ایک بہت ہم ٹورزم سپاٹ بنا سکتے ہیں. اس کس نام سے ہے؟ تو وہ حویلی جوالا سنگھ سندھو کے نام سے مشہور ہے. بہت بڑا سٹرکچر ہے, اور وہ 1965 کی جنگ میں وہاں پہ گئے تھے, میں دیکھ رہا تھا اس میں 1965 کی جنگ میں کافی اس کو نقصان ہوا. اور اسی طرح کا ایک اور ابھی بھی بڑی اچھی حالت میں ہوا ہے, اور اس سے ایک چھوٹا سٹرکچر ہے قلعہ جیون سنگھ والا, یہ بھی بارڈر کے اوپر ہے. جو واگا سے ہم جائیں برکی کی سائڈ پہ تو راستے میں یہ گاؤں آتا ہے, تو وہ بھی ایک بچایا جا سکتا ہے. اسی طرح اچھرے کے اندر ایک بہت بڑا ہسٹوریکل کمپلیکس ہے جو مندر بھیرو کا استھان کے نام سے ہے. اچھا, شمع سٹاپ کے بالکل ساتھ واقع ہے. تو وہ پوری کلونی بنی ہے, اس کے اندر مہاجرین آباد ہیں. لیکن اگر آپ اس کی بلڈنگ دیکھیں گے تو آپ کو ایک چھوٹے قلعے کا تاثر آئے گا. اسی طرح وہ مین پہ واقع ہے یا ہٹ کے ذرا بالکل شمع بس سٹاپ سے نیچے اترے اور ساتھ ہی پیچھے الٹے ہاتھ پہ آبادی ہے, وہ سارا مندر ہے. تو وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 100 سے زیادہ فیملیز اب بھی رہ رہی ہیں. تو اسی طرح اس طرح کی بہت ساری عمارتیں ہیں جن کے وہ بچا کر کسی ہوٹل میں, کسی لائبریری میں, کسی کلب میں, کسی جو ہے کلچرل سینٹر کے طور پر اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. تو کوئی ایسا واقعہ جو کہ آپ ریسرچ کرتے وقت آپ کو پیش آیا ہو, کوئی کسی نے آپ کو روکا ہو, مطلب کہ کوئی لڑائی ہوئی ہو یا کوئی اچھی آپ کی یاد ہو؟ جی اس واقعات کے لحاظ سے تو میں اگر یاد کروں تو بے شمار ہوں گے. ہر عمارت کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی واقعات پیش آتے ہی رہے ہیں, اور چونکہ یہ کام ہی ایسا تھا اور جس زمانے میں نے شروع کیا تھا اس زمانے میں تو اس کی بالکل قدر نہیں تھی. اب سوشل میڈیا کے توسط سے جو ہے وہ اس چیز کو ایکنالج کیا جانے لگا ہے, اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ, ٹورزم ڈپارٹمنٹ, ورلڈ سٹی والے اس چیز کو بڑا ایکنالج کر رہے ہیں, اور اب اس کو ایک سراہا جانے لگا ہے کہ اگر ان چیزوں کو سامنے لایا جا رہا ہے. لیکن ہمارے زمانے میں, میرے زمانے میں حالات اور تھے. اس وقت اگر کوئی آپ پرانی عمارت کوئی ایسے دیکھنے جاتے تھے تو وہ لوگ آپ کو بہت برا سمجھتے تھے, کہ ہماری آپ اور اس میں بالکل اس میں 2-3 چیزیں ہوتی تھی. اگر کیمرہ دیکھتے تھے تو ان کو ہی لگتا تھا کہ یہ اخبار میں جائے گی, خبر چھپے گی اور پھر ہمیں ڈپارٹمنٹ والے یہاں سے نکال دیں گے. تو وہ اس چیز کو بڑا غصہ کرتے تھے. اور دوسری چیز تھی پھر جب آپ غیر مسلموں کے کسی جگہ کو دیکھنے جاتے تھے تو وہ پہلے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ ہندو ہیں, اور پھر جب ان کو یقین دلانا پڑتا تھا کہ نہیں بھائی میں ہندو نہیں ہوں, تو پھر ان کو ہوتا تھا کہ یہ آپ نے انڈیا تصویریں بھیجنی ہیں, آپ نے کس کو دکھانی ہے, کیوں دکھانی ہے, تو وہ 10 طرح کے سوالات ہوتے تھے. تو اسی طرح جو بھیرو کا استھان مندر جس کی میں ابھی بات بتا رہا ہوں, تو وہاں پہ چونکہ مہاجرین بیٹھے تھے اور ان کے کافی وہاں کے معاملات کچھ ایسے تھے کہ جب بھی وہ کوئی فوٹوگرافر یا کوئی ہم جیسا دیکھنے کے لیے جاتا تھا تو وہ باقاعدہ غصہ کرتے تھے. اور باقاعدہ جب میں ایک دفعہ وہاں داخل ہوا
تو وہ معلوم نہیں کہ اندر کسی خاتون نے کچھ اشارہ کیا باہر جو کچھ لوگ کھڑے تھے، تو انہوں نے وہاں آواز لگائی کہ او جی تاڑا آ گیا جے پیو سے مراد میں ان کے تمہاری تصویریں اتارنے کے لیے جو ہے تنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ، تو وہاں پہ بہت ریزسٹنس کا سامنا رہا. تو اسی طرح ہر عمارت کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی واقعہ جڑا ہوا ہے. ان واقعات کو اگر جمع کیا جائے تو شاید یہ ایک الگ کتاب بن سکتی ہے. صحیح. اچھا پرانا لاہور ختم ہو رہا ہے، کیا آپ کی کیا اس کے بارے میں خیال ہے؟ یہ صحیح ہے؟ جی وقت کے ساتھ وہ ویلیوز نہیں رہی، وہ عمارات نہیں رہی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہر چیز کو بدلنا ہے اور یہ تغیر جو ہے یہ ایک لازمی حصہ ہے اور فطرت کا حصہ یہ، تو وہ تو تبدیلی آئے گی ہی آئے گی. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو ویلیوز تھی، ہمارا جو کلچر تھا، جو ہمارے طور طریقے تھے، وہ بھی بدل گئے. اس کے پیچھے کئی محرکات ہیں، کئی وجوہات ہیں. جیسے اس میں ایک بڑی وجہ 1947 کی پارٹیشن ہے. جو کمیونٹیز، جو لوگ جو یہاں کے صدیوں سے رہ رہے تھے، وہ ایک رات یہاں سے موو کر گئے اور اس کے بدلے میں ایک نئی تہذیب کے لوگ، مختلف علاقوں کے جو مسلمان طبقے تھے وہ یہاں آ کر آباد ہوئے. اب ان کی اس خطے کے اوپر نہ تو ان کی تاریخ سے کوئی وابستگی تھی، نہ ان کی زبان سے وابستگی تھی، نہ ان کی اس لباس سے وابستگی تھی جو لاہور والے پہنتے تھے، نہ اس بولیوں سے کوئی وابستگی تھی جو لاہور والے بولتے تھے، نہ یہاں کی ویلیوز، نہ یہاں کی قدریں، نہ یہاں کے طور طریقے ان کے لیے اجنبی تھا. تو اس کمیونٹی نے جو مختلف علاقوں سے موو کر کے یہاں آئے، انہوں نے ایک لاہور کی ایک نئی شکل جو تھی ابھار دی. جو سالوں صدیوں سے ایک روایت چیزیں ایک چل رہی تھی، جو ایک لاہور کی پہچان تھی، وہ ختم ہو کے رہ گئی. اچھا پھر اس کے علاوہ پچھلے 25-30 سال سے جو ایک لاہور پہ، جس کو ہم تختے لاہور کے نام سے یہ ورڈ آپ یوز سنتے ہوں گے، تختے لاہور، تو وہ بھی ایک سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو لیکن یہ دیکھا جائے تو پچھلے 25-30-40 سال سے جتنے اخراجات اور جو حکومتی فنڈز تھے وہ لاہور کی ڈیولپمنٹ میں لگائے گئے، بجائے یہ کہ چھوٹے علاقوں جات کی بھی ترقی ہوتی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان چھوٹے علاقے جو محروم تھے وہ علاج کے لیے لاہور آنے لگے، تعلیم کے لیے لاہور آنے لگے، اور کاروبار کے لیے لاہور آنے لگے، اور دیگر سرگرمیوں کے لیے لاہور آنے لگے. لاہور ایک مین شہر بن گیا. اب جب وہ لاہور میں سیٹ ہونے لگے تو لاہور میں رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے، لاہور میں رہنے کے لیے نوکری، کام، کاروبار، سارا کچھ یہاں چاہیے. اب ہسپتالوں میں رش بڑھنے لگا، سڑکوں پہ ٹریفک جام رہنے لگا، مقامی بسیں جو ہیں وہ فل ہو گئیں، سڑکیں ہر وقت بند رہنے لگی، پھر انڈر پاس بنانے پڑے تو درخت کاٹنے پڑے. تو اس طرح سے یہ لاہور کی ایک بربادی کا یہ سفر ہے. اس کے ساتھ ایک بڑی جو خطرناک بات ہے وہ آپ ہر سال سنتے ہیں کہ لاہور میں جی ایئر انڈیکس کا ریٹ بہت ہائی ہو گیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے مختلف جو اتنی آؤٹ سائڈ سے جو لوگ لاہور آ کے سیٹ ہو رہے، کالونیز بنتی جا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں ایگریکلچر لینڈ آپ کی ختم ہو گئی. جو سبزیاں، جو پھل آپ کو ابھی اس ریٹ پہ ملتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اگلے 5 یا 10 سال بعد یہ 3 گنا زیادہ ہوں گے. کہ جب آلو سبزی آپ کو گجرانوالہ سے ملے گی، جب آپ کو قصور سے ملے گی، جب آپ کو شرک پور سے ملے گی، تو جو اتنی ٹرانسپورٹیشن پڑے گی وہ آپ کو چارج کرے گا. وہ تو یہی آلو جو آپ کو ابھی 60-70 روپے ملتا ہے وہ آپ کو 400 روپے کلو ملے گا. تو یہ ایک المیہ ہے کہ جس کی وجہ سے لاہور کی جہاں یہ چیزیں تباہ برباد ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جدت کی شکل ہے وہ بھی ایک نئے چہرے کے ساتھ لاہور سامنے آ رہا ہے. اچھا فیضان، آپ سے بات ہو رہی تھی، یہ میں نے آپ کی بک دیکھی ہے کنٹینٹ، اس میں بہت سارے سکھوں کا اور ہندوؤں کے جو مقامات ہیں وہ زیادہ ہیں. تو یہ حالانکہ لاہور کی ہسٹری تو حضور دادا گنج بخش سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو مسلمانوں کا بھی کافی رول رہا ہے اس میں. تو لیکن جو آپ کے اس میں ہیں وہ سارے سکھوں کا اور ہندوؤں کے گرودوارے اور یہ چیزیں زیادہ ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی لاہور کی تاریخ تو دادا علی حجویری سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے اگر ہم چلے جائیں 2800 سال تقریباً پہلے. تو لاہور کو بسانے والے ہی راجہ رام چندر جی جو تھے ان کے بیٹے تھے. راجہ لو اور راجہ کسو کے نام سے یہ 2 شہر پنجاب کے بسے ہوئے ہیں. راوی کے کنارے راجہ لو نے لو کوٹ بسایا جو لاہور بنا، اور جو اس کا چھوٹا بھائی تھا جو کسو چندر، انہوں نے جا کے بیاس کے کنارے ایک نیا شہر بسایا جو آج قصور ہے. تو ہندوؤں کی ہسٹری تو وہاں سے شروع ہوتی ہے لاہور کی. تو اس کے بعد پھر لاہور پر ایک طویل عرصہ جو ہے وہ ہندو شاہی دور رہا ہے. تو اس میں آخری جو بادشاہ رہے ہیں وہ راجہ جے پال، انند پال، اور ان کے ہاتھوں ہی محمود غزنوی نے ان کو شکست دی اور لاہور کو جو ہے وہ ایک
ایک مسلم شہر تو اس میں جو ہیں یہ کوئی 2000 سال پرانے بھی کوئی ہمارے پاس ہیریٹیج چیزیں ہیں؟ ایسے آثار جو ہیں وہ لاہور میں نہیں ہیں، ماسوائے ایک یا دو عمارتوں کے، جیسا کہ لاہور قلعے کے اندر جو لوہ کا مندر یا لوہ کی سمادھی کے نام سے ایک مونیومنٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ راجہ لوہ کا سمادھی ہے یا اس کا مندر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ مے بی کہ پرانا ہوگا، لیکن جو موجودہ سٹرکچر ہے وہ شہنشاہ اکبر کے دور کا بنا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو آپ نے سوال کیا کہ اس میں غیر مسلموں کی جگہیں زیادہ ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد یہ تمام جگہ متروک ہو گئی نا، یہاں پہ خالی ہو گئی، وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، تو اصول تو یہ بنتا تھا کہ ان جگہوں کو پروٹیکٹ کر کے ان کو اپنی تحویل میں لے کے اس کو اسی حالت میں رکھتی، لیکن کئی وجوہات کی بنا پر وہ اس اصل حالت میں نہیں رہ سکی، اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، بالکل اس مقصد کے لیے۔ تو جو ان کی مذہبی خاص جگہ تھی وہ تو ریوائیو ہو گئی اور کسی حد تک بچ گئی، لیکن اس کے علاوہ جو اتنی سینکڑوں عمارتیں تھیں، جو سینکڑوں مندر تھے، گردوارے تھے، سمادھیاں تھیں، حویلیاں تھیں، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ تو مسلمان مہاجرین چونکہ لٹ پٹ کے آئے تھے، اس وقت پاکستان کی حکومت بھی اس قابل نہیں تھی کہ کہیں ان کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتی تھی، ان کو جہاں جہاں جگہ ملی ان کو کہا اپنے سر چھپانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ عرصے بعد جب اسٹیبلٹی آئی تھی تو اس وقت پھر ان کو وہاں سے نکال کے کسی اور جگہ آباد کرتے اور اس جگہ کو اس کے ادب و احترام کے ساتھ، تقدس کے ساتھ اس کو ریوائیو کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور آج وہ عمارتیں انتہائی قسم پرسی کا شکار ہیں، تباہ حالی کا شکار ہیں۔ تو میرا چونکہ ویژن یہی ہے کہ جو تباہ ہوتا خراب حالت کا ورثہ ہے اس کو بچانے کے لیے آواز اٹھائی جائے اور اس کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ وہ بچ جائے۔ اوکے، تو یہ جو لاہور کے جو مقامات جو ہیں گمنام، اس میں سے سب سے پرانا مقام کون سا آپ کو ملا؟ اس میں اگر ہم بات کریں کرنولوجیکل آرڈر میں تو اس میں نیوی مسجد سب سے پرانی سمجھی جاتی ہے، چونکہ اس کا تعلق لودھی پیریڈ سے ہے۔ اوکے، لودھی پیریڈ کی یہ نیوی مسجد ہے جو کہ نیواں بازار ہے، نام بھول گیا بازار کا، پاپڑ منڈی۔ اچھا، اگر ہم کرونولوجیکل آرڈر کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو لاہور میں جو سب سے قدیمی جو عمارت اس وقت موجود ہے وہ نیوی مسجد ہے۔ نیوی مسجد جو ہے وہ پاپڑ منڈی کے اندر جو ہے وہ کوچا ڈوگرا کے اندر واقع ہے، جو زمین سے زمین کے 20-25 فٹ نیچے ہے۔ نارملی مسجدیں اونچی بنائی جاتی ہیں، اس کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک تقدس کے لحاظ سے اونچا ہوتا ہے، لیکن یہ مسجد کا کمال ہے کہ یہ زمین کے نیچے ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ آج تک ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اتنی بارشیں ہوتی ہیں، اتنا پانی اکٹھا ہوتا ہے، یہاں ہمارے انڈر پاس تک ڈوب جاتے ہیں، لیکن یہ کمال ہے کہ اس کا سارا پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس میں ایسی غرقیاں بنائی گئی ہیں جہاں پانی غرق ہو کے زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی اس میں بک میں ہے یہ بھی؟ جی، وہ اس میں مسجد شامل نہیں ہے، چونکہ وہ مسجد نارملی تھوڑی مشہور ہے، تھوڑی پاپولر ہے اور اچھی حالت میں، تو اس لیے اس کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ صحیح۔ تو آج کل کے اسٹوڈنٹ آپ پڑھاتے بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں آپ میرے خیال میں مختلف کالجز وغیرہ میں، تو آپ کیا خیال ہے کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس انٹرسٹ لیتے ہیں ہسٹری میں یا ان چیزوں میں؟ جی، 2000 اگر ہم 20 سے بات کریں تو اس سے پہلے تک تو اسٹوڈنٹس کا جو انٹرسٹ تھا وہ موبائل تھا، اور ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ اور کسی اینگل سے تھا۔ تو لیکن 2020 میں جب لاک ڈاؤن لگا، کرونا آیا، تو وہ باہر ان کی ایکٹیویٹیز ختم ہو کے رہ گئی نا، تو اس وقت پھر ان کو یہ ہوا کہ اب کیا کریں، تو ان کے پاس ایک واحد سہارا کھیلنے کا، انجوائمنٹ کا، تفریح کا، ٹائم سپینڈ کرنے کا وہ موبائل تھا۔ جی بالکل۔ تو اس کا یہ فائدہ نکلا کہ ان میں سے وہ طبقہ جو کریٹیو مائنڈ کا تھا وہ کیمرہ لے کر مختلف چیزوں پر کام کرنے لگ گیا۔ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر آپ دیکھیں تو فوڈ ولاگنگ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہائی پہ چلا گیا، رینک پہ۔ اسی ٹائم کے اندر جو تھا نئے نئے چہرے آئے جنہوں نے تاریخی عمارات اور اس طرح کے کنٹینٹ کو بھر دیا۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگوں نے میک اپ پہ، فیشن پہ، اسٹائلش پہ، مختلف چیزوں پر جو ہے یہ کام کیا۔ تو یہ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 5 سال کے اندر جو نئی یوتھ ہے انہوں نے موبائل کے استعمال کو مثبت انداز سے کیا، اور جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے اس صورت میں ہے کہ ان چیزوں پر بہت زیادہ عوام کی نظر ہے، اداروں کی نظر ہے، اور بہت سارے محکمے اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں اس عمارت کا پتہ چلا اور ہم اس کو بچائیں گے۔ تو اس حوالے سے پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے، جس طرح احسان بھٹا
صاحب جو سیکرٹری ہیں اور اس کے علاوہ آرکیالوجی کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ اس پہ بہت توجہ کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی یوٹیوبر، کوئی ویلاگر کوئی ایسی نئی عمارت یا نئی ایسی کوئی تاریخ کا گمشدہ پہلو سامنے لاتا ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے، جب بھی آپ کسی جو کہ گورنمنٹ اون ڈپارٹمنٹس کے آپ تاریخی مقامات پہ جاتے ہیں، لائک بادشاہ مسجد، شاہی قلعہ ہے، وہاں پہ ایک تو آپ کو کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں، آپ کو ٹرائیپوڈ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنے بھی وہ ایکسپلورر ہیں یا ویڈیوگرافر ہیں یا کوئی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں بندے، وہ جا کے اگر کوئی وہاں پہ اپنی کام کرنا چاہیں تو ان کو پرمیشن نہیں ملتی۔ یا پتہ چلتا ہے بادشاہ مسجد محکمہ اوقاف کے انڈر ہے، شاہی قلعہ وال سٹی کے انڈر ہے، اور چیز کسی اور چیز کے انڈر ہے، تو اگر اس نے ایک جگہ پہ جانا ہے تو اس کو 5-6 ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اور وہ پرمیشن لینا بھی ایک بہت بڑا گورنمنٹ کے محکموں سے عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو آسان بنائے، ان چیزوں کو آسانیاں پیدا کرے لوگوں کے لیے۔ اور میرا آپ کے لیے کہ آپ نے جو 100 مقامات بنائے ہیں، یہ آج کل بک کی شکل میں اگر آپ ان کی 1-1 منٹ کی 2-2 منٹ کی اگر آپ ویڈیو بھی وہاں پہ پکچرائز کر سکتے تو ایک بہت زبردست ایفرٹ ہونی تھی آپ کی۔ جی، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، بالکل یہ ایسا ہی ہے۔ جو کوئی تھوڑی ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ زیادہ جاتے ہیں، جیسے بادشاہ مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے، یا اور کچھ کچھ ایسے مزارات ہیں، وہاں پر جو کمرشل فوٹوگرافی ہے یا کمرشل جو ویڈیوگرافی ہے، جیسے شادی کی ہے، گانوں کی ہے، اور مختلف طرح کی، اس کے لیے تو باقاعدہ ان کا ایک کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کریں، فیس رکھی گئی ہے، لیکن جو کہ انڈیویجول طور پہ کوئی بندہ جا رہا ہے، سرچ ورک کر رہا ہے، ایک اس کا طریقہ کار اتنا مشکل ہے کہ ایک بندہ جو اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے، اب اس کو وہاں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اجازت دفتر سے لائیں۔ بھئی اب دفتر کہاں ہے، وہ بندہ کہاں بیٹھتا ہے، ڈائریکٹر کہاں بیٹھتا ہے اجازت دینے والا؟ تو یہ ایک المیہ ہے کہ اس حوالے سے اس کی کوئی رہنمائی کے لیے نہ تو وہاں کوئی بورڈ ہے، نہ کوئی وہاں بندہ ہے، نہ کوئی وہاں ڈیسک ہے۔ تو یہ ایک یتیموں والا حساب ہے کہ وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں اور کہاں پھنس گیا ہوں۔ اور میرے خیال میں جتنا ان ویڈیوگرافرز نے، ولاگرز نے اور فوٹوگرافرز نے پاکستان کی ان سائٹس کو اجاگر کیا، وہ حکومتی سطح پہ وہ کام نہیں ہوا۔ بالکل، یہ جو جتنے بھی فری لانسر ہوتے ہیں یا والنٹیئرلی یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ ان کی ہی اس تحریر سے، تصویر سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے ہی وہ ان کی اپنی فالوئنگ میں درجنوں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اور وہ وہاں تک وہ پیغام پہنچتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ایک خاص اینگل سے تصویر اتارتے ہیں، اپنی مہارت کے ساتھ ایک خاص ویو دکھاتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے درجن 50-100 لوگ 10 لوگ اور جاتے ہیں، تو یہ پروموشن کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، تو لیکن ہمارا یہ ڈپارٹمنٹس کو اس پہ سیریسلی پراپر کوئی پلان کرنا چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے کہ جو ویڈیوگرافر یا فوٹوگرافر جو والنٹیئر ہے وہ وہاں جا کے تصویر اتارے یا ویڈیو بنائے، اس کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی اجازت والا معاملہ رکھنا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی پروٹوکولز یا کوئی اصول ضابطہ واضح کرنا چاہیے، وہاں پہ سامنے سب کے سامنے لکھیں ہوں، یا کوئی نارمل سی ٹکٹ رکھ دیں کہ موقع پہ، جس طرح لاہور میوزیم کے اندر یہ بڑا اچھا عمل ہے کہ جو انہوں نے کیمرے سے اتارنا چاہتا ہے اس کے لیے غالباً 100 روپے ٹکٹ ہے، تو وہ اس کے پے کر کے لاہور میوزیم کے اندر، تو لاہور کے اندر کی فوٹوگرافی آپ ایک 100 روپے کا ٹکٹ لے کر سکتے ہیں۔ رائٹ۔ تو اچھا فضان، یہ آپ کے 100 مقامات ہیں، ان کو اگر ہم ڈسکس کرنا شروع ہو گئے تو ہمیں کئی ہفتے لگ جائیں گے، تو آپ کو کوئی فیوچر پلان بھی ہے کہ آپ نے کسی اور شہر کو ایکسپلور کرنا ہے یا کوئی اور مقامات آپ نے دیکھنے ہیں؟ جی، اس حوالے سے تو خیر دل کے اندر تو بہت خواہشیں ہیں، وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، تو ہمارا دم تو خیر لاہور میں ہی نکلے گا، لاہور کا ابتدا اور لاہور سے انتہا ہے، تو لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو لاہور چونکہ ایک بڑا شہر ہے، ایک کمرشل شہر ہے، تو اس میں جو ہیریٹیج کی سائٹ جگہ ہیں وہ بہت ساری، کچھ قبضہ گروپ کے اور مختلف وجوہات پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لیکن جب ہم لاہور سے باہر چھوٹے شہروں میں نکلتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارا ورثہ ابھی کسی نہ کسی اچھی حالت میں موجود ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہاں یہ جو کمرشل اینگل ہے وہ ایکٹیویٹیز وہاں اس طرح سے نہیں پہنچی جس طرح لاہور میں ہے، جس طرح 92 میں لاہور میں باقاعدہ ایک تخریب کاری کی گئی اور پرانی عمارتوں کو، مندروں کو، گردواروں کو توڑا گیا، وہاں پہ اتنا شدت وہ شاید نہیں تھی۔ اسی طرح اور بہت سارے پہلو ہیں جن پر بات کر سکتے ہیں، لیکن
تو میرے مستقبل کے تو ہم کئی کام کر رہے ہیں آلریڈی. ہماری جو ایک چھوٹی ڈریم ایکسپلوریشن پروجیکٹ بتا دیں کہ آپ کا کیا ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. اس پہ میں نے آلریڈی لاہور سے ہٹ کے تقریباً کوئی 22 ڈسٹرکٹ جو ہے پنجاب کے وہ میں نے کور کیے ہوئے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ جس طرح یہ ایکسپلور لاہور کی کتاب ہے, ایک ایکسپلور پنجاب کے نام سے بھی کتاب ہو. تو اس میں سارے ادر دین لاہور کے مقامات, جی لاہور سے باہر جو مختلف ڈسٹرکٹ کے بہت سارے ہیں. قصور بے شک آپ کا ہیریٹیج بڑا بڑا ہے, سیالکوٹ ہے, گجرانوالہ ہے, نارووال ہے. تو اس میں بہت زیادہ مقامات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت وقت کو پنجاب کو ایک ایسا پروجیکٹ چلانا چاہیے کہ جس میں ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر ایک کتاب وہاں کے مقامی رائٹرز لکھیں اور پھر اس کو ہسٹوریکلی جو ہے وہ اختیار کر کے اور پرنٹ کیا جائے. تو اس طرح یہ بڑی ڈیٹیل ایک کتاب تیار ہو جائے گی. کسی بھی سائٹ کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو بڑی وہاں پہ ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوتی ہیں سیاحتی, اور وہاں کے لوکل لوگوں کو بڑا بزنس ملتا ہے, بڑا فائدہ ہوتا ہے ان کا. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ وقت کو جو بھی آئے کہ وہ ان چیزوں کی طرف غور کرے. اچھا, ایک ہمارا ریپڈ فائر سیشن ہوتا ہے, کوئک کویسچن ہوتے ہیں. لاہور کا سب سے انڈر ریٹڈ ہسٹورک ایریا جو کہ اچھا ہے لیکن انڈر ریٹڈ ہے, لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں. کئی ہیں ایسے لاہور کے جس طرح بارڈر سائڈ کے علاقے ہیں, بارڈر سائڈ کے علاقے ہیں وہ مطلب جو آپ نے بتایا کہ جی ہسٹوریکلی اچھے ہیں, پر وہ وہاں راستہ جانے کا شاید پرابلم ہے یا وہاں ریپیوٹیشن اچھی نہیں ہے لوگوں کی, اس لیے شاید. اور اوور ریٹڈ, ہاں وہ اسی لیے اوور ریٹڈ جو ہیں وہ یہ باسی مسجد اور شاہی قلعہ, وہ زیادہ وہاں بڑی جو 4-5 جگہ ہیں. ایسی کون سی جگہ جہاں بار بار جائیں لیکن بور نہیں ہوتے؟ زیادہ تو لاہور کے اندر صوفی شرائنز ہیں جہاں آپ کو کلچر بھی دیکھنے کو ملتا ہے, تاریخ بھی ملتی ہے, پھر لوگوں کا آپس جو میں گیدرنگ اور ایک جو سوشل سرگرمیاں ہیں وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہیں مجھے. اچھا, ایسی کوئی جگہ جو وقت اور موقع ملے تو فوراً آپ وہاں بھاگے ہوئے چلے جائیں؟ ایسی کوئی خاص نہیں ہے, لیکن انہی میں سے ہیں جو کچھ مزارات ہوں گے, کچھ تاریخی آثار ہیں جہاں ایک سکون ملتا ہے, یعنی ایک روحانی سکون نہ بھی ہو. آپ نے کریکٹرز بھی ریسرچ کیے ہوں گے لاہور کی شخصیات کے اوپر, تو وہ لاہور کی آپ کی ہسٹری کا کوئی پسندیدہ کریکٹر آپ کا اس میں ہر لحاظ سے؟ جی اس میں مجھے تو خیر کئی شخصیات بہت اچھی لگتی ہیں, اور اس میں کنہیا لال ہندی کو میں پسند کرتا ہوں. اچھا, اس کی وجہ؟ اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ گو کہ وہ خیر انگریز دور میں جو ہے سول انجینئر تھے, لیکن ان کی جو تاریخ لاہور ایک کتاب ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی تاریخ کے اوپر ایک بیس ہے. جو بھی رائٹر, جو بھی ہسٹورین, جو بھی ریسرچر اٹھتا ہے کہ میں لاہور پہ کچھ پڑھوں تو سب سے پہلے اس کتاب کو ہاتھ ڈالتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ایک کتاب لکھی جا چکی تھی تحقیقات چشتی کے نام سے, تو لیکن چونکہ کنہیا لال نے اس کو جس طرح چیپٹرائز کیا ہے, جس طرح اس کو ایک کلاسیفیکیشن کے طریقے سے اس کو کیا ہے, اور اس میں اس زمانے کی ماڈرن جو عمارتیں بن رہی تھیں اس کو بھی ذکر کیا ہے. تو اسی طرح ہمیں آج بھی چاہیے کہ ہم آج بھی ماڈرن ہسٹری کو بھی ڈاکومنٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ الحمراء جو ہے اس کو کب بنا تھا, جو ایوان اقبال تھا وہ کب بنا تھا. ورنہ ہم آج کل کا کہہ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جب 100 سال بعد یہی ڈھونڈنے جائیں گے تو اس کی کوئی نہیں ملے گی. صحیح آپ کہہ رہے ہیں. تو لاہور کی اصل خوبصورتی آپ اندرون شہر ہے یا اب اس وقت وال سٹی ہے یا زمانہ قدیم تک تو تھی, اب نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو لاہوری تھے وہ وہاں پر آپسی جو خاندانی کلیشز ہوتے ہیں, پراپرٹی کے مسائل ہوتے ہیں, وہ اس کا کر کے اپنی زمینیں, گھر وغیرہ سارا کچھ بیچ کے لاہور سے باہر منتقل ہو چکے ہیں, اور پھر وہاں پہ اب ایک جو کمرشل ماحول ہے وہ ملتا ہے آپ کو, اور جو روایتی جو ایک لاہور کا تھا وہ ختم ہو گیا, وہ بولی ختم ہو گئی, وہ وہاں کے لوگ چلے گئے, وہاں کے کھانے متروک ہو گئے, وہاں کے کوئی ڈپارٹمنٹس کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ چیز نہیں رہی. جو اگر مجموعی طور پر اگر ہم لاہور کی آبادی کا ایک سروے کروا لیں, مردم شماری کروا لیں کہ وہ لاہوری کتنے ہیں جو جدی پشتی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بہت گنتی میں نمک کے برابر بھی شاید نہ ہو. چلیں, یہ تھے جی آج ہمارے ساتھ لاہور کے کھوجی فیضان نقوی صاحب. ان کی جو بک ہے جس میں انہوں نے 100 مقامات کا ذکر کیا ہے, اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو اٹس ریئلی جو ہسٹری سے محبت رکھتے ہیں لوگ وہ اس کو پڑھیں, اور اس میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی کہ آپ نے کبھی سنی یا دیکھی ہوں گی. اس کو مزید آپ ایکسپلور کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی ہیروں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں اور جڑے رہیں ہمارے اس کارون کے ساتھ, اور ہمارے اس کارون کا حصہ بنیں. نیکسٹ کسی شخصیت کی انٹرویو تک کے لیے مجھے آصف عفان کو اجازت دیجیے. آپ سب آپ کا بہت شکریہ. فیضان آپ کا بہت شکریہ.